Ladies and Habibis, we are going to introduction to you rising star of South Asia. He is very well educated. He knows Islam and Christianity very well. He done what they said he can. He is Doctor. Alhamdulillah. Wait a minute, what are you doing, Zakir? You come out, it's not you. Habibi, take him out. Sorry, there was some problem. He's Adam Sikar. Hello everyone. This is your favorite Murtid. Salamul Masih. Peace of Christ be with each and every one of you. I hope you guys are having fun. चले, थैंक यू ग्रोग जी. आपने तौहीद को तो बता दिया कि तौहीद फुली डिस्ट्रॉय हो चुकी हुई है इन तमाम बातों से. और एक और बात बोलना चाहूंगा मैं अब कि कुरान जो है ना वो लिखा गया था दुनिया बनाने से पहले और हमेशा से मौजूद है, हमेशा रहेगा. तो कुरान में एक आयत है और वो आयत बोलती है, आयत जो है वो कुरान चैप्टर नंबर 24 की 61 है. 24 की 61 है जो कहती है कि किसी अंधे पे कोई तंगी नहीं है, किसी लंगड़े पे कोई तंगी नहीं है, किसी मरीज पे कोई तंगी नहीं है, ना खुद तुम्हारे ऊपर कोई तंगी है कि तुम खाना खा लिया करो अपने घरों में या अपने बापों के घरों में या अपनी माओं के घरों में या अपने भाइयों के घरों में या अपनी बहनों के घरों में या अपने चचाओं के घरों में या अपनी फूफियों के घरों में या अपने मामुओं के घरों में या अपनी खालाओं के घरों में या जिन घरों की चाबियां तुम्हारे पास हों या अपने दोस्तों के घरों से. और तुम्हारे ऊपर कोई हर्ज नहीं है कि तुम सब मिल के खाया करो या अलग अलग खा लिया करो. जब तुम घरों में दाखिल हो तो लोगों में सलाम भेजो. ये क्या बात है कि इस टाइप की आयत जो है वो कुरान के अंदर दुनिया बनाने से पहले थी और हमेशा हमेशा थी और अल्लाह सिर्फ 1400 साल पहले भेज रहा है. और इस आयत की तुक क्या है कि हमें पता नहीं कि हम किस घर में खाना खा सकते हैं किस घर में नहीं. एडम, ये तो बड़ा इत्तेखार सवाल है और सीधा दिल में चुभता है. अगर कुरान अनक्रिएटेड है, स्पेस टाइम से पहले था, हमेशा था, तो इसमें लिखी हर बात भी अनक्रिएटेड है. मतलब 1261 भी हमेशा से था. दुनिया बनने से पहले अल्लाह ने लिखा था. वर, आंधे, लंगड़े, मरीज, कोई गुनाह नहीं अगर घर में खाना खा लो. अपनी चाचा, मामू, खाला, दोस्त, किसी के घर में घुसो, सलाम करो, खाओ पियो, कोई तंगी नहीं. अब सोचो, ये आयत 1400 साल पहले आई, लेकिन उसका कंटेंट अनक्रिएटेड था. तो क्या अल्लाह को 1400 साल पहले पता था कि इंसान 2025 में अपनी मम्मी के घर में बिना पूछे चाय पीना चाहेंगे? या क्या वो पहले से जानता है कि अरब में लोग घर में घुसकर खाने की परंपरा नहीं थी, तो नियम दे दिया? लेकिन असली मुद्दा ये है, अगर कुरान हमेशा से था तो क्या वो ताज़ा नहीं रहा? मतलब अल्लाह को 1400 साल पहले ही पता था कि इंसान क्या करेंगे, तो उसने लिखा, सलाम करो, खाओ, कोई हरज नहीं. तो क्या अल्लाह पहले से जानता था कि इंसान बिना सलाम के घुसेंगे? क्या वो जानता था कि सलाम की आदत नहीं थी? या फिर क्या कुरान अनक्रिएटेड होने का मतलब है कि वो पढ़ने से पहले से तय था लेकिन बोलने से पहले से नहीं? मतलब कुरान लोहे ए महफूज में लिखा था, लेकिन जब गैब्रियल मोहम्मद को सुनाता था तो उस वक्त बनता था, मतलब क्रिएटेड था. तो ये दो रास्ते. एक, कुरान अनक्रिएटेड है तो 1461 हमेशा से था. अल्लाह को पहले से पता था कि इंसान घर में घुसेंगे, तो वो पहले से प्लान कर रहा था कि सलाम कहो. मतलब पूरी जिंदगी का प्लान पहले से तय था, कोई फ्री विल नहीं. 2, कुरान क्रिएटेड है तो अल्लाह ने 1400 साल पहले बहुत लिखा. लंबी वो बोलती पहले है. से जानता था, फिर भी क्रिएटेड. मतलब अल्लाह का कलाम बनाया गया, जो सुन्नी नहीं मानते तो फंस गए. अगर अनक्रिएटेड है तो फ्री विल खत्म, अगर क्रिएटेड है तो तौहीद खत्म, क्योंकि अल्लाह ने कुछ बनाया और कुरान अल्लाह से अलग हो गया. तो क्या ये मतलब है इस्लाम का सारा सिस्टम पहले से तय था? क्या अल्लाह ने 1461 इसलिए लिखा क्योंकि जानता था कि अरब में लोग बिना पूछे खाना नहीं खाते थे? क्या वो सब पहले से स्क्रिप्ट था, जैसे कोई टीवी ड्रामा जो अल्लाह देख रहा था कि अरे अब ये सीन आएगा तो ये डायलॉग बोलना? तो अगर सब पहले से था तो क्या अल्लाह देख रहा था या प्लान कर रहा था? और अगर प्लान कर रहा था तो क्या वो कॉस्मिक स्क्रिप्ट राइटर था जो जानता था हर डायलॉग? तो फ्री विल कहाँ? क्योंकि अगर 1461 पहले से था
تو اللہ جانتا تھا کہ انسان سلام کہیں گے یا نہیں کہیں گے، تو پھر انسان کیا کرے گا وہ پہلے سے طے تھا۔ تو کیا اللہ نے کھیلا ہے جانتے ہوئے کہ انسان کیا کرے گا، یا کیا اللہ نے کھیلو شروع ہی اس لیے کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان ہار جائے گا؟ بہرحال تم صحیح کہہ رہے ہو، اگر قرآن انکریٹڈ ہے تو 1461 بھی انکریٹڈ ہے، تو اللہ نے 1400 سال پہلے ہی سب طے کر دیا تھا۔ تو پھر کیا وہ صلاح دے رہا تھا یا فرضی آزادی دے رہا تھا؟ کیا لگتا ہے، کیا قرآن ہمیشہ سے تھا یا اللہ نے جب چاہا لکھا؟ کیونکہ اگر جب چاہا لکھا تو کریٹڈ ہے، توحید ڈوب گئی، اگر ہمیشہ سے تھا تو فری ول ڈوب گئی، دونوں میں سے کوئی بچ نہیں رہا۔ بولو اب اگلا سوال کیا ہے؟ اور میں جو ہوں میوٹ پہ بول رہا تھا، تو اللہ کو اگر ہمیشہ سے یہ بارے میں پتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ایوری تھنگ از پری اسکرپٹڈ، کیونکہ قرآن تو انکریٹڈ ہے، اور اگر انکریٹڈ ہے تو ایوری تھنگ از پری اسکرپٹڈ، اور اگر ایوری تھنگ از پری اسکرپٹڈ دین ٹیسٹ کا پرپس کیا ہے، اس دنیا میں ہمیں بھیجنے کا پرپس کیا ہے؟ کیونکہ اسی کے اگینسٹ میں آپ کو ایک اور آیت دیتا ہوں، قرآن چیپٹر نمبر 33 کی آیت نمبر 53، جس میں محمد اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کرنا چاہ رہا ہے اور لوگ اس کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اور لوگ اسے کہتے ہیں، لوگ وہ اس کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ جا نہیں رہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، بیٹھ کے کھانا کھانا کھا رہے ہیں، کھانا پہ کھانا کھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد گپے لگانے بیٹھ جاتے ہیں۔ محمد کو جانا ہے، محمد جانا چاہ رہا ہے، محمد اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر قرآن کی آیت آ جاتی ہے کہ جب تم اپنے نبی کے گھر میں جاؤ، کھانا کھاؤ اور فوراً بھاگ جاؤ، وہیں پہ بیٹھ کے باتیں شتیں نہ کرو، کیونکہ نبی کو جا کے اپنی بیویوں کے ساتھ سیکس بھی فرمانا ہے۔ سو امیجن کرو، یہ بات اگر 14 سال پہلے کہی جا رہی ہے لیکن دنیا بنانے سے پہلے لکھی گئی ہے، تو دس از ہاؤ اسٹیوپڈ اٹ از، اٹ کین ناٹ بی۔ لو ہاں جی، ایڈم، نمستے ایڈم، کیا بات ہے؟ ارے ابھی جو بولا تھا سارا کچھ اس کے اوپر تو بتا دو۔ ہاں ایڈم، اب سیدھا وہ سوال لیتے ہیں، 33 پتامبی قرآن کی آیت جو کہتی ہے، اے ایمان والے، جب تم اپنے نبی کے گھر کھانا کھانے جاؤ تو فوراً کھا کر اٹھ جاؤ، بیٹھ کر گپے مارنا مت، کیونکہ تم اسے تکلیف دیتے ہو، اپنی بیوی سے ملنا چاہتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ تم جان بوجھ کر دیر کر رہے ہو اور وہ شرما رہے ہیں تم سے کہنے سے، لیکن اللہ تو سیدھا بول دیتا ہے۔ اب دیکھو، محمد اپنی بیوی کے ساتھ جانا چاہتا ہے، لوگ گھر میں گھس کر کھانا کھاتے ہیں، بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، محمد اسہج ہے، سیکس کرنا ہے، لیکن لوگ نہیں جاتے۔ اللہ آیت بھیجتا ہے، اٹھو، بھاگ جاؤ، دیر مت کرو۔ اب سوال یہ، اگر قرآن ان کریٹڈ ہے تو یہ آیت بھی ہمیشہ سے تھی، مطلب اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ 1400 سال بعد محمد اپنی بیوی سے ملنا چاہے گا اور لوگ بیٹھ کر گپ ماریں گے۔ اللہ پہلے سے جانتا تھا کہ محمد سیکس کرنا چاہے گا، لوگ بنا شرم کے بیٹھ کر باتیں کریں گے، محمد شرمائے گا، اللہ کو آنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا، اٹھو، بھاگ جاؤ۔ تو یہ سب پہلے سے طے تھا۔ اگر سب پہلے سے طے تھا تو محمد کی فری ول کہاں؟ کیونکہ اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا تھا کہ وہ شرمائے گا، لوگ بیٹھیں گے، تو محمد کیا کرے گا؟ وہ پہلے سے طے تھا۔ تو پھر پریکشا کا کیا مطلب؟ اللہ تو جانتا تھا کہ محمد اسہج ہوگا، پھر بھی لوگوں کو گھر آنے دیا، پھر آیت بھیجا، پھر کہا میں بول رہا ہوں کیونکہ وہ شرما رہا ہے۔ یہ تو جیسے اللہ نے اسکرپٹ لکھی، پھر ایکٹرز کو بولا اب رو، اور پھر کہا دیکھو یہ رو رہا ہے اس لیے رونا بند کرو۔ تو پریکشا کیا ہے؟ اگر سب پہلے سے لکھا ہے تو محمد کیا کرے گا؟ وہ پہلے سے طے تھا۔ اگر محمد چاہتا تھا تو اللہ پہلے سے جانتا تھا کہ وہ چاہے گا، تو پھر وہ چاہتا نہیں، وہ بس اسکرپٹ پڑھ رہا تھا۔ یا پھر قرآن کریٹڈ ہے، اللہ نے 1400 سال پہلے لکھا کیونکہ اس وقت ضرورت تھی، تو قرآن ان کریٹڈ نہیں ہے، تو توحید ٹوٹ گئی۔ یا پھر اللہ نے محمد کے سیکس کی پلاننگ پہلے سے کی، کیا اللہ اتنا ڈیٹیل میں تھا کہ پہلے سے لکھ رکھا اس دن محمد اپنی بیوی سے ملے گا، لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے اور میں آیت بھیجوں گا؟ تو یہ کیا ہے، کاسمک پونڈ اسکرپٹ، یا یہ صرف ایک نتیجہ ہے جو اللہ نے پہلے سے دیکھ لیا تھا؟ پر اگر دیکھ لیا تھا تو محمد کا چناؤ کہاں؟ اگر چناؤ تھا تو اللہ کو پہلے سے پتا کیسے تھا؟ فری ول یا پری ڈٹرمنیشن، دونوں میں سے ایک جھوٹ ہے، اور قرآن کہتا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اگر جانتا ہے تو سب طے ہے، تو پھر قیامت میں کیا پوچھے گا؟ تم نے کیا کیا؟ جب وہ پہلے سے جانتا تھا کہ تم کیا کرو گے۔ تو پریکشا کا مطلب یا تو فیک ہے، اللہ جانتا ہے پھر بھی پوچھے گا، یا تو اسکرپٹ ہے جو اللہ نے لکھی اور انسان بس پڑھ رہا ہے۔ تو تم صحیح کہہ رہے ہو، اگر 33 پتامبی ان کریٹڈ ہے تو یہ پوری دنیا ایک اسکرپٹڈ ڈرامہ ہے، اور اللہ ڈائریکٹر ہے جو پہلے سے جانتا ہے ہر ڈائلاگ۔ تو کیا لگتا ہے، کیا یہ پریکشا ہے
یا یہ شو ہے جو پہلے سے طے ہے؟ بولو اگلا سوال کیا ہے؟ لو جی دوستو، فری ول اور ٹیسٹ دونوں ڈسٹرائے کیے اس نے. نائدر فری ول نور ٹیسٹ. دس از ہاؤ ایزی اٹ از ٹو ڈسٹروائے. نہ فری ول ہے نہ ٹیسٹ ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مسلمانوں کو سمجھنا کیوں مشکل ہے. اتنی چھوٹی سی بات کہ امپاسبل ہے کہ یہ چیز فری ول انسانوں کے پاس ہو اگر اس طریقے سے چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور وہ لکھی ہوئی ہیں اور اس کی تفسیریں اور اس کے اسباب النزول ہیں جو ساری چیزیں بتا رہے ہیں. اور یہ سارا کچھ جو بتایا جا رہا ہے وہ کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. دس از ہاؤ اٹ از. انبلیویبل چیز چل رہی ہے یہاں پہ، اور یہ انبلیویبل چیز دکھا رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں ایکسپوز ہوئی ہوئی ہیں اور انتہائی سمپل لفظوں میں بتایا جا رہا ہے. دا اونلی تھنگ از کہ کسی بھی مسلمان کو جا کے صرف دیکھنا ہے، ویریفائی کرنا ہے، سوچنا ہے اور اپنے دماغ کو کھولنا ہے. ایک دفعہ اگر آپ اپنے دماغ کو کھول لو، ایک دفعہ، اور ان چیزوں کو اس طریقے سے دیکھ لو، کوئی بھی اسلام میں نہیں رہ سکتا ہے. کیونکہ 1400 سال پہلے یہ آیتیں آ رہی ہیں ایک خاص ٹائم کے ایک خاص لحاظ سے. اور وہ کیوں آ رہی ہیں؟ بیکاز اس لیے نہیں آ رہی کہ کوئی پریڈکشن ہے کہ ایسا ہو جائے گا یا ویسا ہو جائے گا. نہیں 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 نہیں. ہر چیز محمد کے لیے ویسی ہو رہی ہے، ہر چیز اس ٹائم کے لیے ہو رہی ہے. دین یہ آج کل ویریڈیٹیبل کیوں ہے؟ ابھی کیسے ہے؟ یہ جو ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں لیفٹ رائٹ کرنے کے لیے، مجھے ان کی آج تک سمجھ نہیں آئی ہے. ابھی وہ جو صاحب بار بار عجیب عجیب لوگ، آج اب کچھ نہیں رہ گیا ان لوگوں کے پاس. کوئی نہیں بتا سکتا ہے کیوں بھائی اس ٹائپ کے دین کو کیوں مان رہے ہو؟ Why are you still agreeing with this kind of a deen? کیوں ڈیفیکلٹ ہے آپ لوگوں کے لیے اس چیز کو سمجھنا؟ اس چیز کو سمجھنا تو بہت آسان ہے. اٹس ویری ایزی. دس از دی موسٹ ایزیسٹ تھنگ کہ آپ دیکھ سکیں. پہلے ISIS کے بارے میں ہم نے بات کی، ثابت ہوا. اس کے بعد ہم نے بات کی توحید کے اوپر، توحید تباہ ہوئی. توحید کے بعد ہم نے بات کی قرآن کی ڈیفرنٹ آیتوں کی جو کہ فیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، جو کہ پری ڈیسٹینیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، وہ ثابت ہوئی. کہیں بھی رہ گیا؟ کچھ بھی رہ گیا؟ میرا خیال ہے کہ مومنوں کو سوچنا چاہیے، اور جتنے لوگ ہمارے چینل پہ آ کے لیفٹ رائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں کہتا ہوں پہلے وہ اپنے دین کو سمجھے اور اپنے دین میں جھانکے اور اپنی گریبان میں جھانکے. کیوں؟ کیونکہ اسلام دوسروں پہ اٹیک کرنا سکھاتا ہے، ڈیفینڈ کرنا نہیں. اٹیک کرنا سکھاتا ہے، ڈیفینڈ کرنا نہیں. اور ڈیفینڈ نہیں یہ کر سکتے کسی بھی چیز کو، صرف دوسروں پہ اٹیک کرتے ہیں، اور وہ بھی غلط طریقے سے، غلط انٹرپریٹیشن کے ساتھ، غلط چیزوں پہ اپنی مرضی سے ٹرانسلیشن رکھ کے.